बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं यहाँ पे इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया का ये सिटी है पिक, और पिक 1 और पिक 2 है। हमारे साथ यासिर भाई मौजूद होंगे और हमें बताएंगे इंडोनेशिया के हवाले से यहाँ का बिज़नेस जो है, यहाँ पे जो कल्चर है, यहाँ पे तमाम चीज़ों के हवाले से हम यासिर भाई से बिला ताख़ीर बात करते हैं। यासिर भाई, आप कितने अरसे से यहाँ इंडोनेशिया में हैं और क्या एक्सपीरियंस है बिज़नेस और जॉब के हवाले से? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया। मुझे यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा हो गया इंडोनेशिया में। अगस्त 2022 में आया था मैं यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। इंडोनेशिया एक डेवलप कंट्री है, बड़ी मतलब कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बहुत अच्छा है, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। जॉब के लिए ये कंट्री अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आप कोई प्रोफेशनल जॉब है, जैसे माइनिंग की जॉब है या कोई भी आईटी से रिलेटेड, डॉक्टर एज ए, मतलब कि आपको वहाँ से अगर पाकिस्तान से कोई जॉब मिलती है यहाँ पे, तो वो आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वहाँ से आप जॉब लेकर यहाँ आएँ तो फिर आपके लिए है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं इंडोनेशिया जाऊँगा, वहाँ जाके मैं जॉब तलाश करूँगा, तो यहाँ पे जॉब्स नहीं है। और बाकी रही यहाँ पे सैलरी की बात, तो यहाँ पे जो लोकल पीपल जॉब करते हैं उनकी सैलरी 3 मिलियन से 5 मिलियन होती है, लेकिन पाकिस्तानी 60,000 से लेके 1 लाख के दरमियान। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से इनको एक है, उन्होंने तय की हुई है, वो है 5 मिलियन पाकिस्तानी 1 लाख रुपया गवर्नमेंट की तरफ से जो तय है। यानी वो जो पाकिस्तान के अंदर जो 20,000 30,000 है हमारे मजदूर की तनख्वाह, 30,000 रुपया है मिनिमम सैलरी। यहाँ पे मिनिमम सैलरी जो है ना, इन्होंने 5 मिलियन रखी है, लेकिन इन बिटवीन मतलब 3 मिलियन से 5 मिलियन के दरमियान लोगों की सैलरी होती है यहाँ पे। बिज़नेस के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपके पास 4-5 करोड़ रुपया है, अगर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो आप अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा अगर कोई बंदा कहता है जी मैं यहाँ पे आके रहूँगा, यहाँ पे काम करूँगा, तो वो 1 करोड़ रुपये में भी काम कर सकता है, 50 लाख रुपये में भी काम कर सकता है, लेकिन वो छोटे लेवल का काम होगा, उसमें फिर प्रॉफिट मार्जिन भी उस हिसाब से होगा। कि क्या कारोबार क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन क्या है यहाँ पे, एज किस चीज़ में है, बंदा मुनाफा बख्श कारोबार किस चीज़ में लगाए पैसे तो कर सकता है? सबसे अच्छा, तो सबसे बड़ा जो एक वीक पॉइंट है वो ये है पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का यहाँ की गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं है। खारजा पॉलिसियाँ कोई इनकी इतनी अच्छी नहीं है आपस में। तो हमारे एक होते हैं ना कि हर मुल्क के दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात होते हैं, तिजारती ताल्लुकात, दो तरफा तिजारती ताल्लुकात होते हैं, MOU साइन किए होते हैं उन्होंने। पाकिस्तान का इंडोनेशिया के साथ कोई ऐसा ख़ास नहीं है। और यहाँ से अच्छा जो बिज़नेस है वो तो एक्सपोर्ट का ही है। जब इंडोनेशिया में आए, इंडोनेशिया से पाम ऑयल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोयला यहाँ पे बहुत होता है, कोयला एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रबड़ है, फिर पेपर है। पेपर की फील्ड थोड़ी सी मुश्किल है। उसके अलावा खाद वगैरह है यहाँ पे, वो कर सकते हैं आप। इसी तरह अल्लाह का भला करे, काली मिर्च है, ज़ीरा है, लौंग है, खोपरा है, फिर ये गुटका है जो हम पान वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, वो मतलब इस तरह की चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान भी है, झाड़ू भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। आपका तकरीबन 100% झाड़ू जो है वो इंडोनेशिया से जाता है पाकिस्तान। लोगों को शायद नहीं पता होगा इस चीज़ का। तो जो पेपर की मार्केट है उसमें क्या है? पेपर की मार्केट जो है उसमें थोड़ी मुश्किलात ये हैं कि जो ऑलरेडी पेपर मार्केट में इन हैं लोग, वो नए बंदे को आने नहीं देते। मतलब उन्होंने पूरी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, यानी माफिया है यहाँ पे। माफिया समझ लें, यहाँ वो ग्रुप ही इतना बड़ा है कि वो चाहते हैं कि सारा माल, मतलब उनका ऑलरेडी बुक होता है। जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं ना, वो कुछ पार्टियाँ लगी हुई हैं, वो उन्हीं को बेचते हैं और किसी को नहीं बेचते। मैंने कुछ कोशिश की थी यहाँ पे आगे पेपर के वाले से, लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हो सका। अच्छा, मज़ीद जो बंदा न्यूली वहाँ से पाकिस्तान से आता है या दुनिया भर से, जैसे आप आएँ, आपको 1 साल में नुकसानात उठा के काफ़ी एक्सपीरियंस लेना पड़ा, तो जो न्यूली बंदा आता है उसको नुकसान ना हो, क्या टिप देंगे क्या? उसके लिए सबसे अच्छा तो ये है कि जब आपने पाकिस्तान से आना है, आप अपनी पूरी ड्राइंग करके आएँ। पूरा एक देखें, हर चीज़ की होमवर्क पूरा करके आएँ, क्योंकि हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके लिए उस पर गूगल पे, यूट्यूब पे मौजूद होती है। आप गूगल करें, आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमें बस ये है कि थोड़ी सी खुद ना करके खाने की आदत है, पाकिस्तानियों के नेचर है, मैं भी उसी में शामिल हूँ कि खुद मेहनत नहीं करते हैं हम, खुद रिसर्च नहीं करते हैं। हम पहले आ जाते हैं, आगे जब रिसर्च करते हैं फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं, हो मैंने तो ये सोचा नहीं था, मैंने तो इस तरह समझा ही नहीं था। तो बजाय इतना पैसा 4-5 लाख रुपया खर्च करके आप इंडोनेशिया आएंगे, इनिशियल आपका जो खर्चा आएगा ना इंडोनेशिया आने के लिए, वो 4 से 5 लाख रुपया आ जाएगा। अब वो 4 से 5 लाख रुपया खर्च करके आप इंडोनेशिया में आएंगे, आगे यहाँ पे 10-15 दिन रहेंगे, फिर आपको रियलाइज़ होगा हो ये तो मेरे लिए मुल्क ही अच्छा नहीं है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। तो बेहतर है कि आप पहले सारी ड्राइंग करके, होमवर्क पहले करके आएँ सारा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए अकोमोडेशन क्या है, खुराक क्या है? पाकिस्तान से जो लोग आते हैं वो ज़ाहिर है उनका खाना पीना और यहाँ का लाइफस्टाइल काफ़ी चूँकि फ़र्क है, बहुत ज़्यादा है, फासला है, तो क्या सजेशन क्या देंगे? इंडोनेशिया के वाले से मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ, लोगों को शायद पता नहीं होगा
انڈونیشیا 18,500 جزیروں پہ مشتمل ہے، بہت بڑا کنٹری ہے، اور دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا کنٹری انڈونیشیا ہے، اور پاپولیشن بھی ان کی کافی ہے، اور تقریباً 70% آبادی مسلمانوں کی ہے یہاں پہ۔ کھانے پینے میں حلال فوڈ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسجدیں ہیں جیسے، انوائرمنٹ سیم لائک پاکستان ہے یہاں پہ۔ موسم یہاں کا جو ہے وہ درمیانہ ہے، نہ زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ سردی ہے، سردی یہاں پہ ہوتی نہیں ہے، سارا سال تقریباً ایک جیسا موسم رہتا ہے۔ کھانے پینے کے اعتبار سے یہاں پہ چاول ان کی مرغوب غذا ہے، چاول کھاتے ہیں زیادہ۔ پاکستانیوں کے لیے یہاں پہ جیسے ہمارے چائنیز فرائیڈ رائس ہوتا ہے، اسی طرح کا یہاں پہ ناسی گورنگ ہے وہ مل جاتا ہے، پاٹنگ فوڈ ہے جس میں ڈفرینٹ قسم کی کریز ہوتی ہیں، وہ چاولوں کے اوپر ڈال کے آپ کھا سکتے ہیں۔ باقی جکارتہ سٹی کے اندر، تنگرنگ کے اندر اور کچھ علاقے ہیں، بالی ہو گیا جو کہ جکارتہ ہو گیا، وہاں پہ کچھ چند جگہوں پہ پاکستانی انڈین ریسٹورنٹس ہیں جہاں پہ آپ کو پاکستانی فوڈ مل جاتی ہے، لیکن وہ بہت ایکسپینسو ہے یہاں۔ لیکن اوور آل جس طرح ہمارے ہاں وہاں پہ پاکستان میں جگہ جگہ پہ کھابے بنے ہوتے ہیں یا ریڑیاں لگی ہوتی ہیں یا وہ ماحول نہیں، یہاں پر بھی اس طرح کا ماحول ہے، لیکن وہ لوکل فوڈ ہے، ہماری پاکستانی فوڈ نہیں ہے، ڈیفیکلٹ ہے تھوڑا سا فوڈ کے حوالے سے، یہ پاکستانیوں کو پسند نہیں آتی فوڈ یہاں پہ۔ پاکستانیوں کو یہاں پہ اس کلچر کے اندر یہاں پہ فٹ ہونے کے لیے یہاں پہ جو اکوموڈیشن ہے وہ کتنی مہنگی ہے، کھانا پینا جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستانی تو تھوڑا سا مہنگا ہے، تو پھر وہ سجیسٹ کیسے کریں گے آپ کے کیا ہو؟ لوکل فوڈ ہے، اس کے اوپر جو تو لوگ اچھے ہیں پیسے والے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ہر طرح کا فوڈ مطلب کہ کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں۔ باقی جو بیچارے متوسط طبقے کے یا درمیانے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پھر یہی ہے کہ لوکل فوڈ پہ تھوڑا کمپرومائز کر لیں، جو ملتی جلتی ہمارے پاکستانیوں کی طرح کی فوڈ ہے وہ کھائیں۔ اس کے علاوہ اکوموڈیشن کے حوالے سے یہاں پہ ہوٹل 1,000 پاکستانی سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں پہ پاکستانی 1,000 سے لے کے پھر آپ جتنا اوپر جاتے جائیں گے وہ 10,000 1 لاکھ تک بھی آپ ہوٹل لے سکتے ہیں یہاں پہ، تو وہ اتنا کاسٹلی نہیں ہے۔ یہ بتائیں کہ پاکستانی جو نوجوان یہاں پہ آتے ہیں یا دیگر جو لوگ آتے ہیں وہ بیراہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ منفی سرگرمیوں کے اندر وہ ان کا وہ ہوتا ہے زیادہ، اس میں چلے جاتے ہیں، تو کیا آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام کیا دیتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو اسلامی چیزوں کو فالو کرنا چاہیے، جو اللہ پاک نے ہمارے لیے حدود مقرر کی ہیں ان حدود میں رہیں، جو چیز ناجائز ہے حرام ہے ہمارے لیے اس چیز سے ہمیں دور رہنا چاہیے، باقی منشیات وغیرہ ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ ملک بڑا سخت ہے ان چیزوں کے لیے، یہاں پہ بڑی سخت سزائیں ہیں ان کی، جیلیں بڑی سخت ہیں یہاں پہ، ہمارے پاکستانی برداشت نہیں کر سکتے، کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، بڑے سخت نظام ہے یہاں پہ، یہ آپ لوگوں کو یہ کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن جب آپ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں پکڑے گئے تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری طرح کی ایکٹیویٹی ہیں سیکشول اور اس طرح کی اسالٹ وغیرہ کرتے ہیں لوگ، کہ اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں، وہ تو ہمارے مذہب میں ویسے بھی حرام ہے، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کسی بھی کنٹری میں آپ جائیں اپنے ایمان کی آپ نے خود حفاظت کرنی ہے۔ یہاں کے لوگوں کا جو رہن سہن ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا جو رہن سہن ہے اس میں آپ جو بنیادی فرق ہے وہ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ لوگ سادہ ہیں، متوکل لوگ ہیں، توکل والے لوگ ہیں، یہ ایک دن ان کو آج کی فکر ہوتی ہے، کل کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، آج کا ان کا نظام پورا ہے تو انہوں نے کل کی ٹینشن نہیں لینی، ٹھیک ہے۔ لیونگ سٹینڈرڈ ان کا ذرا تھوڑا نارمل ہے، مطلب کہ نارمل سے مراد یہ ہے کہ بہت نیٹ اینڈ کلین لوگ ہیں، دن میں 3-3 4-4 دفعہ نہاتے ہیں یہ لوگ، مطلب کہ صفائی آپ نے دیکھا ہوگا اس کنٹری میں، آپ کو ہر جگہ پہ صفائی نظر آئی ہو، گند کچرا اتنا نہیں ہے جیسے ہمارے پاکستان میں ہے نا، آپ علاقوں میں جاتے ہیں، آپ یہاں پہ دیہاتوں میں جائیں، گاؤں میں جائیں، آپ کو شہروں سے زیادہ گاؤں صاف ستھرے ملیں گے۔ یہ لوگ مطلب کہ صاف، جیسے کہتے ہیں نا صفائی نصف ایمان ہے، تو وہ آپ کو ان لوگوں میں نظر آئے گی کہ نیٹ اینڈ کلین ہے، لیکن ان کا جو رہن سہن ہے وہ سادہ ہے۔ یہ اپنی کیئر بہت کرتے ہیں، اپنی مطلب کہ صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ابھی دیکھیں کووڈ ختم ہوا کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ ہر کسی نے ماسک پہنے ہوئے ہیں، تو مطلب کہ کانشیس ہیں، یہ ہیلتھ کانشیس ہیں۔ پہ لوگوں کا جو غصہ ہے، جو برداشت ہے، ٹالرنس کی اگر ہم بات کریں تو آپ کسی سے جا کے بات کرتے ہیں، بڑا ہنس کے آپ سے بات کرتے ہیں، آپ سے ایک دم فرینک ہو جاتے ہیں، تو آپ ذرا ان کے حوالے سے یہ بھی بتائیں، ہمارے آگے اگر کوئی پاکستان میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے کوئی بندہ غلط ڈرائیونگ آپ کے سامنے کر رہا ہو تو آپ اس کو بڑا غصہ بھی کرتے ہیں، گالم گلوچ بھی ہوتی ہے، لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، تو یہاں کا ذرا تھوڑا سا لوگوں کو بتا دیں۔ یہاں پہ تو لوگوں کے اندر اتنا صبر ہے کہ ہمیں دیکھ کے مطلب کہ پریشانی ہو جاتی ہے، یار یہ اتنے صابر کیسے ہیں۔ پیشنس کی تو انتہا ہے ان لوگوں میں، ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کے مزید ان کو برکت دے۔ صبر ان لوگوں کے اندر بہت ہے، تحمل ان لوگوں کے اندر بہت ہے، بردباری ان لوگوں کے اندر بہت ہے، مطلب کہ رولز کو فالو کرتے ہیں، کوئی جلد بازی نہیں کرتا، مطلب کہ بہت اچھے لوگ، پیسفل لوگ ہیں یہ۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان حج کرنے جاتے ہیں، انڈونیشیا وہ واحد ملک ہے جہاں سے بہت زیادہ تعداد میں لوگ جاتے ہیں، یعنی کہ سب سے زیادہ اگر مسلمانوں کی تعداد حج یا عمرہ کرنے جاتی ہے تو وہ انڈونیشین جاتے ہیں، کیا وجہ کیا ہے؟ اصل میں یہ اس چیز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، خاص طور پہ ان کا جو شادی کا کانسیپٹ ہے نا، اس میں بھی یہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو جوڑا ہے نا وہ پہلے حج کر لے، عمرہ کر لے، اس کے بعد شادی کرے۔
اچھا جو بڑی حکومتیں اہمیت دیتے ہیں اس چیز کو. جو حکومتیں ہیں وہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حکومتیں جو ہیں اپنے شہریوں کو پیکیج دیتی ہیں باضابطہ طور پہ جا کے حج کا عمرہ کرنے کے لیے. ہاں اس میں یہاں پہ یہ ہے کہ چونکہ جانے والے بہت زیادہ ہیں, آبادی بھی بڑی ہے ان کی, کوٹا پاکستان سے کم ہے ان لوگوں کے پاس, تو پھر ان کو قرعہ اندازی میں اپنا نام ڈالنا پڑتا ہے. پھر جس کی باری آتی ہے پھر گورنمنٹ اس کو سبسڈی بھی کر دیتی ہے, قرضہ بھی دیتی ہے, اس طرح کی چیز ہے. اچھا آپ بنیادی فرق جس طرح پاکستان اور انڈونیشین پیپل کے درمیان کہہ رہے ہیں کہ یہ محنتی لوگ ہیں اور یہ ٹرسٹ اور ان کا بلیو جو ہوتا ہے وہ محنت کے اوپر بھی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ تو ان پر بلیو ہے ہی ہے اللہ تعالیٰ پہ, تو مجھے یہ بتائیں کہ اس محنت کا یہ کنٹری جو تھا پہلے چونکہ وہ ڈیولپ کنٹری میں نہیں تھا, پاکستان کے اندر جو کنسیپٹ پایا جاتا ہے کرنسی کے حوالے سے, لو کرنسی کے حوالے سے کہ یار یہاں پہ انڈونیشین کرنسی جو ہے وہ لاکھ روپے کے نوٹ ہیں, تو کرنسی جو ہے وہ بہت زیادہ, پاکستانی 2000 ہو تو یہاں کا لاکھ بنتا ہے, تو اس کنسیپٹ کو ذرا کلیئر کریں. یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے. ہم لوگوں کا جو پیمانہ ہے نا جانچنے کا وہ غلط ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس ملک کی کرنسی ڈاؤن ہے نا شاید وہ ملک ترقی یافتہ نہیں ہے. اب آپ یہاں پہ کافی عرصے سے ہیں, کافی دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے کوئی چھوٹی گاڑی نہیں یہاں پہ دیکھی ہوگی, سب کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, گھر ہیں, اچھا نظام یہاں پہ چل رہا ہے ان کا, ملک ترقی میں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ اگر دیکھیں کہ بھائی کرنسی تو ان کی بڑی وہ ڈاؤن ہے, لیکن دیکھیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یار یہ یورپ سے کم کنٹری لگتے نہیں, امریکہ سے کم, یہ بھی سینٹرل جکارتا میں آپ چلے جائیں آپ کو لگے گا نیو یارک میں آ گئے ہیں آپ, ٹھیک ہے. ایئرپورٹس آپ ان کے دیکھ لیں. اب لوگوں کے لیے یہ بڑی عجیب چیز ہوگی کہ لوگ سمجھتے ہوں گے کسی کنٹری کے اندر 100 ایئرپورٹ ہوں گے, 150 200 ایئرپورٹ ہوں گے, 580 ایئرپورٹ ہیں انڈونیشیا کے اندر. واہ, یہ تو بہت بڑا 580. اور ان کا جو سب سے چھوٹا ایئرپورٹ ہے وہ پاکستان کے ایئرپورٹ سے بڑا ہے. آپ کو جو سب سے چھوٹے سے چھوٹا یہاں پہ ایئرپورٹ ملے گا پاکستان کے سب سے بڑے ایئرپورٹ سے بھی وہ بڑا ہے. تو مطلب کہ ترقی میں بہت آگے ہیں. انفراسٹرکچر انہوں نے اپنے ملک کے اندر روڈوں کا نظام اور ان کا جو ٹریولنگ کا نظام ہے, ٹورزم کا نظام ہے اس کنٹری کے اندر بہت اچھا ہے. پاکستان کو بھی اس چیز کو دیکھ کے فالو کرنا چاہیے. اچھا ایک بات جو سب سے اور زیادہ عام ہے وہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں سے بھی بڑھ کے کام کر رہی ہوتی ہیں. میں تو جن پلیس کے اوپر گیا اور خاص کر موٹر سائیکل چلا رہی ہوتی ہیں اور تعداد اتنی ہے کہ مردوں سے زیادہ بائک چلا رہی ہوتی ہیں خواتین, اسکوٹی جو ہیں. تو یہ بتائیں کہ خواتین جابز بھی کر رہی ہوتی ہیں, ورکرز ہوتی ہیں, مردوں سے بڑھ کے کام کر رہی ہوتی ہیں, یہ کیا میسج کیا ہے اقوام عالم کے لیے, کیا میسج ہے اس میں؟ بس یہ ہمارے مردوں کی نااہلی ہے. یہاں پہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 80% عورتیں کام کرتی ہیں یہاں پہ. یہ اس انڈونیشیا کے اندر ہی نہیں ہے, یہ اس پوری پٹی میں ہے. یہ چائنیز پٹی کہلاتی ہے جسے ہم فینے لوگ کہتے ہیں نا, وہ پوری پٹی ہے جس میں یہ انڈونیشیا ہو گیا, ملیشیا ہو گیا, آپ کا ہانگ کانگ ہو گیا, ویتنام ہو گیا, پھر اسی کے ساتھ کمبوڈیا ہے, آگے جاپان, چائنا. تو ان کنٹریز کے اندر عورت زیادہ محنتی ہے, مرد یہاں پہ آلسی ہیں, مرد اتنے محنتی نہیں ہیں. اور عورتوں نے زیادہ مطلب کہ ہر چیز کے اندر اپنے آپ کو آگے کیا ہوا ہے. یہ ایک مطلب کہ سمجھ لیں کہ ہماری اسلامک جو ہمیں اللہ پاک کی طرف سے احکامات ملے ہیں, نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے جو ہمیں تعلیمات ملی ہیں, اس کے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہیں. عورت تو چھپی ہوئی چیز ہے, اس کو گھر میں رہنا چاہیے. لیکن چونکہ بندے محنت نہیں کرتے ہیں, عورتوں کو پھر مجبوراً باہر نکلنا پڑتا ہے, تو ان کو محنت کرنی پڑتی ہے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے. تو کوئی ایسی ڈیفیکلٹ چیز ہو انڈونیشیا کے حوالے سے جو آپ بات کرنا چاہتے ہوں؟ ڈیفیکلٹی کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ بڑا فرینڈلی کنٹری ہے, لوگ بڑے فرینڈلی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ میں کافی کنٹریز کے اندر گیا ہوں, جتنی پاکستانیوں کی عزت میں نے اس کنٹری میں دیکھی ہے کہیں بھی نہیں دیکھی. پاکستانیوں کو کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا فارنر, دوسری کنٹری سے فارنرز آتے ہیں, ان کی یہ بڑی قدر کرتے ہیں, خاص طور پہ پاکستانیوں کی, کیونکہ پاکستان نے ایک وقت میں آگے انڈونیشیا کی بڑی مدد کی تھی. یہ اس چیز کو بھولے نہیں ہیں ابھی تک ان کو یاد ہے کہ پاکستانیوں نے ایک وقت آیا تھا جس میں ہمیں ضرورت تھی اور پاکستان نے ہماری بڑی مدد کی تھی. تو باقی اس کے علاوہ اس کنٹری کے اندر جو ہے آپ کو انوائرمنٹ ایسے آپ فیل کریں گے جیسے آپ پاکستان کے اندر ہی ہیں. آپ کو ایسے فیل نہیں ہوگا کہ یار میں کسی مطلب دوسری کنٹری میں ہوں, کوئی خوف خطرہ یا اس طرح کی چیز آپ کو محسوس نہیں ہوگی ادھر. اچھا ایک جو آخری بات آپ سے پوچھوں گا وہ یہ پوچھوں گا کہ انڈونیشیا کے کچھ خاص مقامات جو سیر و تفریح کے حوالے سے ہیں, یا جو کوئی اچھے شہر جو ہیں جہاں پہ آپ جائیں, آپ کا لاہور ٹائپ جس طرح دل آپ کا لگ جاتا ہے, تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کون سے سٹیز ہیں جہاں پہ جانا چاہیے؟ جکارتا سٹی اچھا ہے, آپ نے ترقی دیکھنی ہے جکارتا سٹی دیکھ لیں. اس کے بعد بوگور ہے, پنچک ہے, اسی طرح سکا بومی ہے, پھر اسی طرح علاقہ ہے بندونگ, ان کا وہ بڑا خوبصورت ہے, گرین ہے, پورا انڈونیشیا ہی گرین ہے. بارشیں یہاں پہ بہت ہوتی ہیں, اور 18,500 جزیرے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے. ہر ڈیسٹینیشن پہ آپ باہر جا سکتے ہیں, ٹکٹ بہت سستے ہیں. مطلب جیسے آپ نے لاہور سے کراچی جانا ہے, اتنا ٹکٹ جو ہے آپ کو ون وے ٹکٹ, ایک سائڈ کا جو ٹکٹ آپ کو 6-7 ہزار پاکستانی میں مل جاتا ہے. دونوں سائڈوں کا 15,000 روپے کا مل جاتا ہے آپ کو. اتنا سستا ٹکٹ ہے یہاں پہ. تو ٹریول بڑا آسان ہے, ٹریولنگ سستی ہے یہاں پہ. اور
ڈیسٹینیشن بڑا اچھا ہے, ورلڈ فیمس ہے یہاں پہ بالی, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. جب آپ بالی جائیں تو آپ کو لگتا ہے آپ یورپ میں آ گئے ہیں, امریکہ میں آ گئے ہیں, آپ کو گورا ہی نظر آتا ہے وہاں پہ زیادہ. اسی طرح جو ہے جوگ جکارتا ہے, بیچز بڑے مشہور ہیں وہاں کے جوگ جکارتا کے. جوگ جکارتا بھی اس کو بولتے ہیں, یوگیا کارتا بھی اس کو بولتے ہیں, 2 نام ہیں. اس کا ایئرپورٹ بڑا خوبصورت ہے, بالکل سمندر کے کنارے اس کا ایئرپورٹ ہے. اسی طرح میدان ہے کولا نامو, وہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے ان کا. تو بڑا ماشاءاللہ اچھا, 18,500 جزیرے ہیں. اگر آپ نے انڈونیشیا کو دیکھنا ہے تو آپ کو بہت وقت چاہیے یہاں پہ. آپ پورا انڈونیشیا ایک تفریح میں نہیں دیکھ سکتے, آپ کو بار بار آنا پڑے گا اگر آپ نے انڈونیشیا دیکھنا ہے. جی ہاں ناظرین کرام, آپ نے یاسر بھائی کی باتیں سنی. سب سے عام بات یہ ہے کہ انڈونیشیا خوبصورت ہے, یہاں کے لوگ اچھے ہیں, صبر والے ہیں, برداشت والے ہیں, پاکستانیوں سے اور دیگر فارنر سے پیار کرنے والے ہیں. اور اس سے بڑھ کر جو انہوں نے جو سب سے بڑی اہم بات کی ہے وہ یہ کی ہے 500+ ایئرپورٹ ہیں انڈونیشیا کے اندر, اور بزنس ہب ہے یہ دنیا کا. اور پاکستان کے ساتھ تو خاص کر معیشت میں انڈونیشیا کا کوئی اس طرح کا کوئی MOU سائن نہیں ہوا, مگر یہ ہے کہ پھر بھی پوری دنیا کے لیے ایک بزنس ہب ہے. اور جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ انڈونیشیا کا وزٹ کریں, یہاں پہ گھومیں پھریں, سیر و تفریح کریں اور کاروبار بھی کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.